अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज बात होगी इस्लामाबाद से तेहरान और शाम से लबनान तक बहरानों का समंदर। सवाल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड उम्मा कब बनेगी, और ये आलम इस्लाम में जो 57 इस्लामी ममालिक बज़ाहिर तो ममालिक नज़र आते हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं, वसाइल हैं, लेकिन राख का ढेर मालूम होते हैं। इनकी उरूक़ मुर्ता में वलवला ताज़ा कब जागेगी, ये उम्मा कब बनेगी, ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर इकट्ठे कब होगी। अब जबकि गाजर मूली की तरह गज़ा में मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, कहीं शाम में खून आशाम मनाज़र नज़र आते हैं, कहीं इराक़ में खून की नदियाँ करबला सानी की सूरत में नज़र आती हैं। अगर अफ़गानिस्तान में देखें, वहाँ भी बदमस्त हाथियों ने एक सारे माहौल को तहबाला कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलफिशार नज़र आता है। तेहरान के क़ल्ब में इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया जाता है। आखिर ये सारे उम्मा के लीडर ही क्यों कत्ल होते हैं? मुसलमान ममालिक में ही क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? लाशें सिर्फ आलम इस्लाम ही क्यों उठाता है? और फिर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ताने भी हमें सहने पड़ते हैं। किधर है आलम इस्लाम के लीडर? क्या लीडरशिप नहीं रही या गैरत तो हमीयत बाकी नहीं रही? सवाल है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शोएब शाहीन साहब ने। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त हीट फील हो रही है, उसकी हिद्दत पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है। एक ग्रेटर गेम है। कल इसराइल ने बैरूत पे हमला किया, वहाँ पे हॉस्पिटल पे, और बच्चों की भी कैजुअल्टीज़ हुई। गज़ा में आपने देख लिया। फिर अब इस्माइल हानिया को तेहरान में उसके क़ल्ब में टारगेट किया गया। रात के 2 बजे वो अपने मुहाफ़िज़ के साथ वहाँ पे थे, और ग़ालिबन ईरानियन प्रेसिडेंट जो नौमंतखब में उनकी तकरीब हल्फ़ बर्दारी में शरीक थे। उसको अगर हम इंटरलिंक करें, पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, अनारकी है, महंगाई है, और एक नफ्सा नफसी की कैफियत है। तो चाहे तेहरान हो, लबनान हो, शाम हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो या इस्लामाबाद, मुस्लिम ममालिक में ही क्यों डिस्टेबलाइजेशन? इसकी वजूहात क्या है? देखिए जी, बड़ी वाज़ेह है। अब पाकिस्तान की बात तो मैं पहले कर लूँ, फिर उधर जाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में अब सिचुएशन ये है कि आप वाहिद दुनिया में इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास एटॉमिक पावर है। ठीक, ये उनको खटकता है। ज़ाहिर जो इस वक्त अपने आप को नाखुदा बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को खुदाई के दावेदार हैं, खा वो अमरीका हो, खा वो यहूदी लॉबी हो, खा वो इज़राइल हो, उनको पाकिस्तान खटकता है। अब फिर इमरान खान क्यों खटकता है? देखें, अब तो ये ड्रामे शामे ख़त्म हो गए, साइफ़र का मुकदमा ख़त्म हो गया। साइफ़र के केस में प्रोसिक्यूटर जनरल, बड़े ऑनरेबल साबिक जज हैं सैयद हामिद अली शाह साहब, उन्होंने आकर कहा, एक लाइन में अदालत में कहा, और उसके बाद से वो वापस भी नहीं आए, उसको चेंज कर दिया। ये भी आप देखेंगे बदनीयती। उसने कहा जी उन्होंने कहा जी साइफ़र में क्या लिखा है? जज ने पूछा, 1 लाइनर बताएं। उन्होंने कहा जी ये लिखा हुआ है, इमरान खान को हटा दो वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और इमरान खान क्यों खटकता है? इमरान खान इसलिए खटकता है कि यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर वो शख्स कहता है कि आज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है, जब आप लिव्स इन आवर हार्ट, और जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। क्या बात। और फिर वो ये कहते हैं, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की और इंटरनेशनल डे उसको मनवाया वहाँ खड़े होकर। ये ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी बात, जब उन्होंने कहा, वहाँ खड़े होकर भी कहा और हर मौके पे कहा कि मोदी जो है वो एक गुजरात का कसाई है, इंसानों का कातिल है। आरएसएस जिस अंदाज से वो उसको फ्लोरिश कर रहे हैं और उनको इनकरेज कर रहे हैं, खुल के उन्होंने बात की है। इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब हम ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, इस्लाम का किला की बात करते हैं पाकिस्तान को, तो फिर दुश्मनों की साजिश ये है कि इनको आपस में लड़ाओ। आपकी पार्टी के वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अली मोहम्मद ख़ान की, कल मैं असम्बली में तकरीरें देख रहा था, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे पूरी कौम की तर्जुमानी की है। बिल्कुल तर्जुमानी की है, उन्होंने खुल के बात की है। देखें, बात ये है, अच्छा फिर उसकी कमज़ोरी कोई नहीं, क्योंकि वो करप्ट नहीं है। उसकी जायदादें दुबई, लंदन, स्विट्ज़रलैंड आपको अमेरिका में किसी जगह नहीं मिलेंगी। आज आप देख लें ना, गंदम स्कैंडल आया, क्या पाकिस्तान में किसी एक नैब FIA ने कोई नोटिस दिया? नहीं। 400 अरब रुपए का फ्रॉड है, स्कैंडल है। इसी तरह पंजाब के किसानों को 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ। आप दुबई लीग्स उठा लो, किन के नाम आए? शरीफ फैमिली के बच्चों के नाम, ठीक हो गया। जरदारी के बच्चों के नाम, मोहसिन नकवी के बच्चों के नाम, फैमिली के नाम। राव अनवार जो जरदारी साहब अपना बच्चा कहा करता था, 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। अच्छा, इमरान खान ने वहाँ खड़े होकर क्या कहा था? मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपके मुल्कों में आता है,
اور آپ ان کو ڈسکریج نہیں کرتے. یہ منی لانڈرنگ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کھل کے بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ عالم اسلام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا؟ بالکل, دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا, عالم اسلام کا مقدمہ لڑا, اور پھر آپ صرف عمران خان کو کیوں ٹارگٹ کیا انہوں نے؟ مجھے بتا دیں ایرانی صدر کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ ان کی شہادت آپ کے سامنے ہی ہے. ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے ان کا جو عراق میں جاتے ہوئے جو شہادت کیا ہوئی عمران خان کا وہ آپ اور کے سامنے نہیں فوج ہے؟ کا مشترکہ دشمن ہے انٹرنیشنل جو ہے؟ دشمن ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں جو ہے. عوام اور فوج کو لڑا کے ملک کو بالکل ڈیسٹیبلائز کر کے سیرین پیٹرن پہ چلنا چاہتا ہے. شام میں جو شام آپ چلے جائیں, لبنان میں کیا ہوا, اور اس سے آگے آپ چلے جائیں یمن میں جو کچھ ہوتا رہا, اس سے آگے آپ پہ چلے جائیں لیبیا میں کیا ہوا بیسیکلی. اچھا مصر میں کیا ہوا؟ دیکھیں مرسی کی حکومت کو گرایا گیا, اپوزیشن کا احتجاج کرایا گیا, وہاں ایک کٹ پتلی کو مسلط کیا گیا. عبد الفتاح سیسی آئے تھے, وہ عبد الفتاح سیسی آئے اور آج تک وہ قابض ہیں اور ان کو ہر ایک کی سپورٹ حاصل ہے. اور سینا کا بارڈر بند ہے غزہ کی پٹی والا, ابھی تک وہ بند ہے. افسوس کی بات ہے, یعنی وہاں اگر پاکستان کی صرف امداد ہی وہاں دی جاتی رہی تو لوگوں کی جو اچھا اتنی. ایک چیز بتائیے چونکہ ذمہ دار ہے آپ اپنی پارٹی اور کے, آخری جو اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے, اسی پہ آ رہا ہوں. ایک بات یہ بتائیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے, الحمدللہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہر کس ہو جاتے ہیں اپنے, لیکن مل بیٹھ کے اس کو ریکنسائل کریں, ڈائیلاگ کریں, بات چیت سے حل ہو. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو کلمے کے ماننے والے جن کا اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, ختم نبوت پہ یقین ہے, اسی ملک پہ سب کی نظریں کیوں ہیں اور یہاں کی فوج کو کمزور کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ اب دیکھیں نا بارڈر پہ دہشت گردی کے خلاف جانے دے رہے ہیں ہمارے فوجی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے, پولیٹیکل پارٹی سب مل کے ایک جوائنٹ نیریٹو بنائیں تاکہ یہ ملک مستحکم ہوگا تو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس پر, یہ حدیث میں پریڈکشنز ہیں, اور پھر عالم اسلام کو لیڈنگ رول کے طور پہ لیا جائے گا, پاکستان لیڈ کرے گا اس کو. اس کے لیے کیا فارمولہ دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے. کرپٹ مافیا کو تو یہ احساس ہو نہیں سکتا, ان کی مجبوریاں ہیں. ٹھیک, ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی پراپرٹی ضبط کر لیں گے. آج وہ ایک قانون بنائیں, سارا یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے ان کا ختم کر دیں, وہ فارغ. دیکھیں کرپٹ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو مافیا جس طرح چابی پھیرے گا وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے ان سے تو توقع اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کیا آرمی چیف اور خان صاحب کے درمیان کوئی رابطے یا انڈائریکٹ ڈائریکٹ کوئی برف پگھل سکتی ہے کہ ملک کے لیے اکٹھے ہوئے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں فوج ہماری ہے, ہمارے لیے کوئی بھی اسٹرانگ ملک نہیں رہ سکتا جب تک فوج ان کی اسٹرانگ نہ ہو. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری فوج ہے. یعنی پاکستان مقدم ہے شخصیات سے, یہ آپ کا نیریٹو ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان کے دیکھیں آج جو دشمنوں کی سازش ہے وہ بھانپ کے عمران خان نے یہ بات کی ہے, چونکہ جن چوروں کو مسلط کیا گیا ان کی اپنی پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں. سمپل بات ہے, آپ آ جائیں اس ملک کو آئین اور قانون کے راستے پہ چڑھا دیں, جمہوریت کو تماشا نہیں, جمہوریت کو جمہور کا فیصلہ تسلیم کریں. آپ مسائل حل کر لیں گے, حکومت آ بالکل کر جائے لیں گے. گی. اس لیے کہ دیکھیں جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کو ایک اخلاقی, آئینی اور قانونی طور پر اس کی ایک لیجٹیمیسی ہوتی ہے. اچھا آخری ایک چیز, نمبر 2 دیکھیں پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی جب وہ ریفارمز کرے گی یا سخت فیصلے کرے گی, لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے کیونکہ وہ ان کی حکومت ہوگی اور ان کے لیے کام کر رہی ہوگی. اعتماد ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی. اچھا ایک چونکہ آپ سینئر وکیل بھی ہیں کہ جو ہمارے آئی ایم ایف یا آئی پی پیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں سعودی معیشت میں, انٹرنیشنلی جو ہمارے اوپر برڈن ہے, تو یہ کوئی لا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کی بزنس امپائر ہے, پراپرٹیز باہر ہیں یا بلیک منی انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے, تو آئی ایم ایف کو یا ان کو خط لکھیں کہ بھائی یہ جو پیسہ سعودی معیشت میں آپ نے جھگڑا ہوا ہے, قرضے دے رہے ہیں, پبلک پہ تو نہیں لگا, اشرافیہ اسٹیٹس کو پہ لگا ہے, لہذا ان کی پراپرٹیز پیسہ وہی آپ رکھ لیں تو ہماری جان چھوڑ دیں. یہ پاسبل اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. اصل میں یہ سیاست کا شکار رہا. دیکھیں سوئٹزرلینڈ کے پیسے جب آپ کے آنے تھے, آپ پاسبلٹی ہے, ویسے بالکل پاسبلٹی ہے کہ آپ وہاں خط لکھیں, ان کی ریکوری کرائیں. مجھے بتا دیں آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ ان کو جو چھوڑ دیا کس بات پہ چھوڑ دیا؟ صرف اس بات پہ چھوڑ دیا کہ جناب اصل کاغذ نہیں لائے. بھائی جو بندہ
ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. جو بندہ اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ جی میں میرے ہیں یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع, جب سپریم کورٹ بلائے گی میں جاؤں گا, آپ پھر قطری خط لے آئے. اور آج تک حسین نواز کہتا رہا کہ جی مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہیں اور وہ ٹرسٹیز ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کرپٹ لوگوں کو ڈھیل دینی ہے, چھوٹ دینی ہے, تو پھر اچھا آپ کہتے ہو کہ چائنیز ماڈل ہم لے کر آئیں گے. آپ نے سب سے چائنا میں کم سے کم ایک قانون تو ہے کہ جو کرپشن کرے گا اس کو ہینگ کیا جائے گا, سزائے موت ہے, ڈیتھ آپ پینلٹی. کریں نا سزائے موت دیں. یہ تو معاشی قتل کر رہے ہیں, پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کی آدھی آبادی آج سطح غربت کی لکیر سے سیدنا عمر فاروق نے, جو ہم خلافہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کوفہ بنا کے بھیجا. مال کے باہر انہوں نے ایک 12 دری دروازہ بنایا پھاٹک سا, تو انہیں پتہ چلا, وہ جلوا دیا کہ لوگوں کی ایکسس نہیں ہے, گورنر ڈائریکٹ اس تک ایکسس ہو, انفارمیشن ہو, لوگوں کے مسائل حل کرے. تو یہ ایکویلٹی اور جسٹس پاکستان میں کب آئے گا جو خلفائے راشدین کا تھا؟ دیکھیں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جس طرح لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح عمران خان نے ان کو شعور دے دیا ہے, جس طرح اویئرنیس دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ آغاز ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان پڑھا لکھا اب یہ تبدیلی لائے گا خود اپنے ہاتھوں سے, ٹھیک ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے اسلام آباد سے تہران, شام سے لبنان تک بحرانوں کا سمندر, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جناب محمد علی دورانی صاحب نے. دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. یہ بتائیے, پورے عالم اسلام میں اس وقت ایک خون کی ندیوں کے بہنے کا ایک سلسلہ جاری ہے, ہر طرف اندرونی خلفشار, بیرونی, بیروت پہ حملہ ہو, غزہ میں ہو, اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو, پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ صرف عالم اسلام میں ہی کانفلکٹس کیوں ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کل جو ایران میں ہوا, ہانیہ صاحب کی شہادت کا. ڈیفینیٹلی اس پہ سب کو بہت دکھ بھی ہے, اور بہت اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہر فرد جو ہے غم محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. باقی اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے, اور بالخصوص جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ مسلم ورلڈ کو تو ایسے لگتا ہے کہ پوری ٹارگٹ کر کے جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اور تھرڈ ورلڈ وار کی جو گراؤنڈ سیٹ کی جا رہی ہے وہ بھی پوری مسلم ورلڈ کو ہی کیا جا رہا ہے. اور اس میں ٹکراؤ جو ہے وہ اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں بھی کوئی مطلب سیفٹی اور کہیں اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. جی, اور اس انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس میں اغیار کی طرف سے تو جو کچھ کیا گیا ہے اس میں ہمارا اپنا بھی بڑا بھرپور رول ہے. جی, میں تو جب اپنے ملک کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ میں آ جاتا ہوں کہ ایک طرف تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بانسری بجا. بجا رہا. جی, ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, اور ایک مطلب ارزانی ہے خون مسلم کی. اور اس کے باوجود جو ہے جب ہم ملک میں دیکھتے ہیں تو ہماری سیاست, ہماری سوچ اور ہماری معیشت, ہمارا جو اوور آل سچویشن ہے, ہر طرف ایک کیوٹک سچویشن ہے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ چھین کے دوسرے کا حق لے لے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ غریب کو جو ہے پیس کے رکھ دے. تو یہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے, اور ایک قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ نا امیدی تو کفر ہے. جی, جی, لیکن اس سوچ ضرور یہ آتی ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کے ملک اور علاقے اور امت کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکیں. دعا بھی ہوتی ہے اور جی, کوشش بھی جی, ہوتی ہے, سوچنا ہمارا حق ہے, ہم سوچتے جی. بھی ہیں. دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں گھیرا تنگ ہو رہا ہے اسلامی دنیا کی طرف, بیٹل فیلڈ سجنے جا رہا ہے تیسری عالمی جنگ کا, اور اس میں تمام مسلم ورلڈ جو ہے اس کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں نشانہ پاکستان ہے, چونکہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ فرسٹ جو اسلامی نظریے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنی پاکستان, اس کی فوج ایٹمی اثاثے, تو قوم کو کیا آپ سمجھ میسیج دیں گے کہ یہ فوج ہی قربانیاں دیتی رہے,
باقی سیگمنٹ، سیاستدان، بیوروکریٹ اور دیگر ایلیمنٹ سوسائٹی کے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ یہی فوج حرمین شریفین کی محافظ ہے. جی درانی صاحب. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب، اب حقیقت پوچھے نا ہمارے سے، تو ہمارے ہاں جو اصل فساد اور اصل ہماری بدحالی کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے پچھلے 54 سال سے دو خاندان ہیں جن جی کی موروثی سیاست نے ہماری معیشت کو تباہ کر دی ہے، ہمارے عوام کو بے حال کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہماری معیشت کی کمزوری کو اس حد تک وہ لے گئے ہیں کہ آج ہم اپنے اثاثوں کا بھی تحفظ نہ کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی جی جو ہوئی، جب 18ویں ترمیم میں مرکز کے سارے وسائل جو تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ لے کے جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے. لیکن جو دکھ کی بات تھی کہ صوبوں کو دینے میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، جی لیکن صوبوں کو نہیں دیے گئے، صوبوں کے عوام کو نہیں دیے گئے، بلکہ صوبوں کے چیف منسٹرز کو دے دیے گئے جو ٹھیک. ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اور آج یہ حال ہے کہ ملک کے 60% وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں اور صوبوں کے چیف منسٹرز کے پاس ہیں، اور وہ ایک اس میں سے آج تک کب کتنے سال ہو گئے، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ کبھی بھی قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ جو پیسے وہاں جاتے ہیں اربوں اور کھربوں روپیہ، وہ کس فارمولے کے تحت پورے صوبے میں تقسیم ہوتا ہے. کیا وہ کسی ایک آدمی کے اختیار کے لیے دیا گیا تھا؟ لہذا یہ جو صورتحال ہے جس سے آج ہم درپیش ہیں، یہ ہمارے ان حکمرانوں کی مہربانیاں ہیں جو ہمارے پہ اور اس ملک پہ اور اس قوم پہ ہوئی ہیں، جس کی بدحالی کو آج ہم برداشت کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کا اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ ان کا سب کچھ وہ اس ملک کو لوٹتے بھی ہیں، اور لوٹ کا مال جو ہے وہ بھی اس کو بھی اتنی عزت نہیں دیتے کہ وہ اس ملک میں لگا دے، وہ بھی اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں. اگر وہ بھی ملک میں لگا دیا جائے، چلو ملک میں کوئی ترقی ہو جائے، کوئی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہی ہو جائے، تو مطلب یہ ہے کہ لوٹتے بھی اس ملک کو ہیں اور لوٹ کا مال بھی اس ملک سے اچھا باہر لے جاتے ہیں. درانی صاحب، ایسے مہربان درانی ہمارے صاحب یہ اوپر. بتائیں، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. جب 77 سالوں میں یہ جمہوری نظام جو جبر ہے، مجبوریت ہے، یہ صرف کرپشن ہی ہے، عوام خودکشیاں خودسوزیاں کر رہے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو یونٹی آف کمانڈ پہ مشتمل ایک نئے نظام کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے جو خلافہ ماڈل ہو، پارٹیسپیشن ہو، اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہو؟ کس چیز سے گھبراہٹ کا شکار ہے ہم؟ کیا یہ اشرافیہ نہیں وہ نظام بدلنے دے رہا، یا کون سے عناصر ہیں؟ دیکھیں سر، اشرافیہ کا تو یہ حال ہے کہ وہ تو عوام کو بھی اختیار کو کا تعین کرنے کا حق دینے پہ تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں اشرافیہ تو اس حد تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ کہتے تھے جی ہم الیکٹیبل ہیں اس لیے ہمارا حق ہے، پولیس ہمارے قبضے میں ہے اس لیے ہمارا حق ہے. اب 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے ان کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے دباؤ کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود انہوں نے ووٹ چرا لیے. اور اب وہ اگر آپ اس ملک کے اندر اختیار کا حق اس ملک کے عام آدمی کو دے دیں اور اس ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات، قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات بیک وقت ہوں، اور بلدیاتی اداروں تک عوام کو اگر پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرایا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ ماڈل اور وہ ایمان کو بڑھانے والا ماڈل اور وہ عوام کو خوشحال کرنے والا ماڈل اور اس ملک کو محفوظ کرنے والا ماڈل وہ لانے میں عوام اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. انہوں نے تو عوام کو ہی پورے پولیٹیکل پروسیس سے کاٹ کے رکھ دیا، اور ٹھیک. پولیٹیکل پروسیس صرف اور صرف ایک دو خاندانوں کے لیے یا اشرافیہ کے لیے رہ گیا ہے، جو کہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ریسورسز کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور کہیں بھی عوام کو اس کا حصہ دار نہیں اچھا بناتے. درانی صاحب، آخری سوال ہے، میسج کیا دیں گے؟ اس وقت پورا عالم اسلام خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے، اندرونی بیرونی طور پہ. واٹ نیکسٹ؟ کیا ہونا چاہیے آگے؟ جناب نیکسٹ تو اس وقت یہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو نیلسن منڈیلا بن کے
पूरी कौम को मुत्तहिद करे और मुत्तहिद करके ये देखे ये उम्मत मुस्लिमा है। देखे मतलब गैर मुस्लिमों ने वो मॉडल पैदा कर दिए हैं और हमारे पास तो वो मिसालें हमारी तारीख में मौजूद हैं। हमें इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और इंतकाम के बजाय इत्तेहाद के जरिए मुत्तहिद होना चाहिए, और हमें इंसाफ के लिए अपनी जंग शुरू करनी चाहिए, और हमें आगे बढ़ते हुए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली और मुल्क के इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। अगर इस मुल्क के इदारे मजबूत होंगे तो ये डेफिनेटली। मुल्क महफूज। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब। नाजरीन, यहाँ वक्त होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। इस्लामाबाद से तेहरान और शाम से लबनान तक बहरानों का समंदर, इस पे बात हो रही है और हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान गज़ा जलाल अल-फर्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। आपसे ये जानना चाहूँगा कि पे दर पे हमले हो रहे हैं। पहले गज़ा का ब्लैकआउट हुआ, वहाँ पे खून की नदियाँ बहीं, फिर बैरूत में आपने लास्ट नाइट देख लिया बच्चों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इज़राइल की बर्बरियत, फिर अभी रात 2 बजे जो ईरान में उसके क़ल्ब में इस्माइल हानिया पे जो अटैक हुआ, एक अजीम रहनुमा से उम्मत मुस्लिमा महरूम हो गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं उस तरफ उधर से शुरू करूँगा, गज़ा की सूरत हाल से। गज़ा की सूरत हाल से इंतहाई ख़तरनाक है। गज़ा की सूरत हाल अगर मैं चंद अल्फाजों में कहूँ, गज़ा का अवाम इस वक्त जो बर्दाश्त इन्होंने की है और कर रहे हैं, शायद अगर पहाड़ है तो टूट जाएगा, अगर समंदर है तो खुश्क हो जाएगा, अगर पत्थर है तो पिघल जाएगा। भूख, प्यास, मौत, कत्ल, शुहदा की तादाद, जब से ये दहशतगर्द वज़ीर आज़म इसराइल जब से अमेरिका से वापस आया, अब तक शहादतों की तादाद तकरीबन 500 के करीब हो चुकी है, सिर्फ चंद दिनों के अंदर है। अब इस्माइल हानिया साहब के बारे में मैं इनकी मौजू पे आ जाऊँगा। सबसे पहली बात तो मैं उस आयत से शुरू करूँगा जो ये अजीम लीडर हमेशा हर नमाज, हर खुतबा, हर स्पीच में, हर इंटरव्यू में दोहराता रहा और ज़िक्र किया करता था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, इस्माइल हानिया साहब के साथ जो भी हुआ है, ये हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, हमारे लिए कोई यानी आप समझ लें कि हमें कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि इसराइल पहले से ऐलान कर चुके हैं। आज से चंद महीने पहले इसराइल ने बाकायदा ऐलान ये कर दिया था कि हम हमास की ख़ात्मा करेंगे। जो हमास की क़ियादत का है, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर है या फ़लस्तीन से बाहर है, सबको हम टारगेट करेंगे। साथ साथ बाकायदा इनके जो इंटेलिजेंस मुसाद को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि अब अपना मिशन शुरू कर दें। और आपके सामने सबसे पहले इन्होंने सालेह अल आरूरी साहब को लेबनान के अंदर इनको टारगेट किया है, शहीद कर दिया गया है। फिर दूसरा, आज आपके सामने इस्माइल हानिया साहब, वो भी शहीद कर दिया गया है। इस्माइल हानिया साहब एक सच्चा लीडर था। इस्माइल हानिया साहब एक मुहब्बी वतन, एक सच्चा मुजाहिद। ये बातें मैं कर रहा हूँ जबकि मैं, उमर साहब जैसा आपको बताया, मैं एक न्यूट्रल सहाफ़ी, मैं हमास का भी नहीं। अरबिक लिटरेचर में ग्रेजुएट भी थे। यस ऑफ कोर्स। जब आपको बताया कि मैं हमास का भी नहीं हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है जो मुझ जैसा शख्स के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस्माइल हानिया साहब को इन अल्फाजों से याद करूँ। मुहब्बी वतन, मुखलिस, सच्चा, ईमानदार, और उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़लस्तीन और मस्जिद अल-अक़सा के लिए बाकायदा इन्होंने वक्फ़ की है। आखिरी बात मैं कहूँगा इस्माइल हानिया साहब के बारे में, ये सुन के और आपके नाज़रीन भी ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो भी हुआ है इस्माइल हानिया साहब के साथ, ये इनकी ख्वाहिश थी। वो कहता है, हमेशा कहता रहा कि मैं शहादत मेरी ख्वाहिश है, मेरा तमन्ना है। मैं और ये भी कहता रहा, हमेशा ये भी कहता रहा कि मुझे पता है एक दिन मैं शहीद हो जाऊंगा। 3 बेटे और 4 पोते गज़ा में इनके शहीद हुए। यस, शहीद हूँ।
اور ایک عبدالسلام زخمی ہوا تھا کسی 2 وقت میں. عبدالسلام ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے جو آج کافی میڈیا پہ نظر اچھا آیا. آپ مجھے یہ بتائیں، اسماعیل ہانیہ صاحح شہید ہوئے، شیخ یاسین صاحب کے یہ پرسنل سیکرٹری بھی رہے ہیں، خالد مشعل کی جگہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، وزیر اعظم بھی فلسطینی اتھارٹی کے رہ چکے بالکل کی فگر تھے. یہ جو واریئرز ہمارے شہید ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کانسپیریسی، کیا جذبہ جہاد جو ہے وہ کم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ دوسرا نہیں. پاکستان کی طرف، پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پاکستان کی. سب سے پہلی بات تو میں جذبہ کی بات کر رہا ہوں. یار عمر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری باتیں دنیا سن لے. میں کہوں گا آج اسرائیل کی موساد بھی سن لیں، کچھ بھی کر لے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ کم نہیں ہوگا. یار اسرائیل کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو شہید کر کے کیا ہم خاموش ہو جائیں گے؟ آپ اپنے اور مجاہدین پیدا کر رہے ہیں. آج لگ بھگ 20,000 کے قریب فلسطینی بچے یتیم ہوئے ہیں. کیا نکلیں گے؟ ڈانسر نکلیں گے؟ I'm sorry to ask this. مجاہدین نکلیں گے نا. آپ مجھے دوسرا سوال کا مجھے جواب دیں. آپ جس شخص کے سامنے ان کا باپ شہید ہوا، ان کی ماں جنہوں نے اپنی ماں کا لاش اٹھایا ہے، کیا نکلے گئے؟ فریڈم فائٹرز. یس سر. آپ اگر حماس کا تعداد 20,000 تھے یا 30,000 تھے یا 40، آج لاکھ سے اوپر چلے گئے. تو کیا امت کو جہاد پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ بالکل ہو جانا چاہیے. باقی بات آپ پاکستان کی جو بات آپ نے کی ہے نا ارون، سب سے پہلے بات میں کچھ کہوں گا لیکن پتہ نہیں آپ نشر کریں گے یا نہیں. بالکل کریں گے. آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں غزہ کے، آپ کو دیکھیے میں اللہ گواہ ہے، میں کوئی پاک آرمی کا خوشامد نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تو بی فرینک میں کسی کا خاطہ نہیں ہوں اور نہ اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. لیکن ایک حق اور سچ بات یہ ہے، پاک آرمی میں شاید آپ سوچیں گے کہ آپ اس طرف کیوں آ گئے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں فتنہ پھیلانے والے جو پاک آرمی پر تنقید کرتے ہیں اور پاک آرمی کو طرح طرح کی باتیں. نہیں جی، ایسا نہیں ہے. پاک آرمی کے اندر بہت پیار، بہت محبت فلسطین کے عوام سے، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ہم جذباتی بیان دیں، میں بطور ترجمان کہا کہ بھائی پاک آرمی اٹھیں آپ اور اسرائیل سے جنگ لڑے. آپ یہ ذرا مجھے بتائیے، آ جاتے آج آرمی، پاک آرمی، اور کہتے چلو جلال الفرا صاحب چلتے جنگ کریں گے. سب سے پہلا سوال، ہمیں بیس کون دے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمیں فضائی کریڈور کون دے گا؟ کہ جنگ کرنا صرف باتوں سے ہے؟ اور پھر بھی ہم یہاں اتنا دور بیٹھے ہیں. وہی ہے نا، آپ پاک آرمی سے کچھ اور مطالبات کر لے، اگر وہ نہ کرے تو الگ بات ہے. آپ مطالبات کر لے کہ ہاں پاک آرمی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی امداد پہنچا دے. جب بارڈر کھلی ہوئی تھی تو پاک آرمی نے امداد پہنچایا ہے. تو یہ گلف کنٹری جو آپ سینا کا بارڈر مصر نے بند کیا ہوا ہے، جارڈن ہے، قطر ہے، باقی ارد گرد کی عرب ریاستیں، گلف سٹیٹس کیا کر رہی ہیں؟ یار ان کا نام وہاں کا لائف سٹائل دیکھیں. یار عمر صاحب آپ ان لوگوں کا نام مہربانی فرما کہ کسی غزہ، کسی فلسطینی آدمی کا سامنے نہ لے تو بہتر. اچھا، اور نشانہ پاکستان ہے جو ایٹمی طاقت ہے. ایسے دیکھا جائے نا، اگر پاکستان کی آپ بات کریں گے تو میں آپ کو اس کی تقریر یا ان کے لیکچر یاد دلانا چاہتا ہوں جو ایکس پریزیڈنٹ اسرائیل کا، جو اسرائیل تو خیر میں اس کو بطور اسٹیٹ تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، ناجائز ریاست، اس دہشت گرد ریاست کا جو صدر تھا، کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، تو وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہمارا پہلا دشمن کون ہے، یعنی دشمن نمبر 1 کون ہے؟ تو چند اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ایران، دوسرا فلسطین. بولا نو، ہمارا پہلا دشمن ہے پاکستان. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اسرائیل کی ایکس ایرل شیرون نے. یس. تو پھر ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ان سے، وہ کیوں سر؟ کیونکہ کہ ہم دونوں ممالک نظریہ بر آئیڈیالوجی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ صہیونزم، اور اینڈ آف ٹائم کی احادیث بھی یہی ہے کہ انہی 2 ریاستوں نے ٹکرانا ہے. ہاں، اس لیے میں یہ کہوں گا پاک فوج، اب یقیناً کچھ لوگ کہیں گے دیکھو یار ترجمان غزہ فوج کی خوشامد کیوں کروں؟ حقیقت پاک فوج کے مجھے تنخواہ دے رہے ہیں
کیا پاک فوج سے میں کوئی تنخواہ لیتا ہوں یا خدا نہ خواستہ میں ان سے کوئی ڈرتا ہوں؟ مثال یعنی یہ بات شاید آپ نشر کرے یا نہ کرے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے دل میں تو یہی بات ہے. میں پاک فوج کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور مجھے پتا پاک فوج عظیم فوج ہے، اور پاک فوج کہ اگر بس چلے تو آج کی تاریخ میں اپنے بہن بھائیوں کا غزہ کے اندر مدد بالکل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاک فوج اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. عمر صاحب ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جلال الفرا صاحب آپ کی آمد کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے فلسطین پہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پہ بات کی. اقبال نے کہا تھا تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. لیکن آج تہران بھی مقتل گاہ نظر آتا ہے، اسلام آباد میں بھی افراتفری کا عالم ہے، عراق کا ڈیر ہے، شام میں خانہ جنگی ہے، غزہ کے اندر نسل کشی جاری ہے جو بدترین نسل کشی ہے. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کروں، کتاب الفتن باب استطادہ والمرتدین والمعاندین، صحیح مسلم میں، بخاری میں فرمائے ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب وہ دنیا میں مال و حوث کی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے. آج ایک طرف لائف سٹائل آپ عرب کنٹریز کا دیکھیں، دوسری طرف بلکتی سلکتی انسانیت، نسل کشی کی صورت میں خون کے بہتے دریا آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. ہم سنو ٹی وی اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اور مظلوم فلسطین عوام کی شہادت پر اپنے دلی دکھ کا تعزیت کرتے ہیں، اور ہمیشہ سنو ٹی وی نے فلسطینی عوام کے جذبات کا اظہار کیا ہے. جلال الفرا صاحب کو ہم نے مدعو کیا، اور ہمیشہ فلسطین پہ بات ہوگی. عالم اسلام کے ساتھ ہمارے دل کی دھڑکنیں موجود ہیں، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. عربک میں ایک تعزیتی میسج فلسطینی عوام کے لیے پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ قناة سنو الاخباریہ تشارک الشعب الفلسطینی فی حزنہ باستشہاد القائد اسماعیل ہانیہ. شکراً جزیلاً، مع السلامہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.